बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जिसका बड़ा ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। पूरी कौम सूली पर लटकी हुई थी, हर सियासी बंदा चाहे वह इस पासे सी भावें उस पासे सी, दो इंतज़ार कर रहे सन कि फ़ैसला की आएगा। वैसे फ़ैसला नहीं था, वो राय मांगी गई थी सदर मुमलिकत की जानिब से कि जनाब ये जो खुफिया बैलेटिंग है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। और एक तो जज साहब जो हैं उन्होंने ये राय के यानी मांगने पर ही इतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जनाब तुहानू पता नहीं तुसी किस हिसाब विच राय मंगी जा रहे हो। उन्होंने कहा ये एक्चुअली जो उन्होंने कहा वो मैं सीधे अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये काबिल समात ही नहीं है सदर मुमलिकत ने। और वो बड़े परेशान जो लगे जज साहब या अफरीदी साहब हैं। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आई कि ये इन्होंने हमसे मांगा क्यों इस हवाले से राय। आइन तो बड़ा क्लियर है और यही बात बाकी 4 जजेस ने भी की, लेकिन 4 जजेस ने साथ जो कहा वो भी मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। फिर वो एक्चुअली करना क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही इलेक्शन होगा। ज़ाहिर है ये आइन के तहत होगा सेनेट का इलेक्शन और इसमें खुफिया रायदही के ज़रिए ही बैलेट का होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक कहा कि जनाब ये 1967 के एक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला साथ उन्होंने कोट किया कि इसमें वो कह चुके हैं कि जनाब जो बैलेट है वो दायमी तौर पर खुफिया नहीं रह सकता और इसलिए जो है उस बारे में कोई इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार कर सकता है जिससे पता चल सके कि वोट किसने किसको डाला है, लेकिन ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद होगा। ये एक उन्होंने अपनी राय दी है। लेकिन ये वैसे राय जो है ये पानी को पैग बनाने वाली बात ही हो गई। मतलब अगर आप पानी का गिलास हो और उसमें एक छींट भी आप डाल दें शराब की तो वो पैग बन जाता है, सीधी सी बात है। फिर वो साफ़ सुथरा या पाक पानी नहीं रहता। तो इसी तरह का कोई हरकत है। वैसे ये बात तो मुझे कहीं अंदर ही ना करा दे। चले इसको बदल लेते हैं। ये चौधरी ने घर अगे गंद पाने वाली गल हो गई, नहीं ये तो मुझे पक्का ही अंदर करा देगा। अच्छा इसको बदल लेते हैं, सीधी बात कर लेते हैं यार, छोड़ें सीधी बात कर लेते हैं। वो सीधी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस बात का मिजाज है कि वो बैलेट की सिक्रेसी को भी कायम रखेगा, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी निकालेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, कुछ कर ले कि पता चल सके कि किसने वोट किसको दिया है। ये एक करे। लेकिन उन्होंने ये फैसला नहीं दिया, उन्होंने ये जो राय दी है अपनी, और राय जो है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, काफ़ी मुकद्दम है। लेकिन बहरहाल अब ये देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त तो इजलास हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो इजलास में क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि किस तरह हो सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना ये मौक़िफ़ दोहराया था कि जनाब वोट दायमी तौर पर ही खुफिया होता है और उसको किसी तौर पे ओपन नहीं किया जा सकता, और उस मौक़िफ़ से अब इलेक्शन कमीशन पीछे कैसे हट सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको मानने का पाबंद नहीं है इस राय को। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये लतीफ़ खोसा साहब को मैंने एक टीवी के ऊपर सुना। वो कह रहे थे कि कोई तौहीन अदालत नहीं होती अगर वो इस हिस्से पर जो इन्होंने राय दी है इस हिस्से पर कोई इग्नोर भी कर दे तो कोई इसमें तौहीन अदालत नहीं होती, क्योंकि ये एक राय है, फ़ैसला नहीं है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में उनके अहकामात को मानने की पाबंद हैं और वो सबसे अहकामात के ज़रिए अपने काम ले सकता है। जो भी वो चाहें, जिस तरह से भी चाहें तरीक़ेकार इख्तियार करें, लेकिन इलेक्शन आइन के तहत ही होगा। अच्छा अब ये यहाँ पर जो फैसले में अपने राय में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में जो जिस फैसले का हवाला दिया है कि वोट दायमी तौर पर खुफिया नहीं रखा जा सकता, वो फैसला जो है उन्होंने हवाला दिया है 1967 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच था, यानी 5 रुकनी बेंच था, और उसमें उन्होंने ये फैसला दिया था। लेकिन यार आइन तो 1973 चने से आया, वो ये जिसके तहत सेनेट का इंतखाबात हो रहे हैं। मतलब 67 में तो सेनेट होता ही नहीं था, और ये 73 के आइन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने हलफ लिया हुआ जजेस ने। ये जितना सिस्टम चल रहा है ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है। बहरहाल अब ज़ाहिर है वो जजेस हैं, उनको ज़्यादा इस बारे में कानून और आइन का इल्म है। मैं आई एम नो बॉडी कि मैं उसको नरेट कर सकूँ। मेरे जहन में एक सादा जा सवाल आया थी आम जा थड़े जा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। लेकिन
وہ جو 1967 کا فیصلہ ہے وہ نبینہ افراد کو ووٹ ڈالنے کے حوالے سے تھا کہ نبینہ افراد اگر ووٹ ڈالنے جائیں تو پھر ظاہر ہے انہیں تو نہیں پتہ کہ نشان کہاں ہے اور کہاں مور لگانی ہے، تو ان کے ساتھ ایک صاحب جائیں گے، وہ جو صاحب جائیں گے ووٹ کی سکریسی تو ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے وہ ایک فیصلہ تھا، وہ ایک کوئی کیس کیا تھا، اس پر ایک بینچ نے وہ فیصلہ دیا تھا۔ اس کو ساری جگہوں پر لاگو شاید نہیں کیا جا سکتا، میری یہ رائے ہے، پتہ نہیں میں اب ظاہر رائے دینے کا بھی اہل ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ یعنی 11 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ جب فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کا، حتمی فیصلہ کسی عدالت کا آ جائے تو اس کے اوپر رائے دہی کی جا سکتی ہے، یعنی پھر وہ توہین عدالت میں نہیں آتی۔ اس لیے میں ذرا تھوڑا جا فرینک ہو کے گل کر رہے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط کا دامن رکھنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی صورت۔ اچھا جی، اب صدر مملکت کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کی جو عظمیٰ بخاری ہیں انہوں نے تو یہاں سیدھا مواخذے دی پہنچ گئی، وہ بڈی نو بھی کوئی جڑا نا بریکا نہیں ہے زندگی انہوں نے سیدھی دوڑ لی کہ صدر مملکت کا مواخذہ ہونا چاہیے، انہوں پتہ ہی نہیں پائی۔ اچھا ویسے بات اس حوالے سے یہ ٹھیک ہے کہ صدر مملکت جو ہیں انہوں نے عارف علوی صاحب انہوں نے 2 ریفرنسز بھیجے، ایک جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف بھیجا، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کا ریفرنس جو ہے وہ ختم کر دیا، مسترد کر دیا، اور اس کے بعد دوسرا یہ جو بھیجا جس میں رائے مانگی گئی اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہہ دی کہ جی نہیں، یہ تو آئین بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر۔ تو صدر مملکت کو خود بھی تو کچھ چاہیے نا، کوئی دماغ دموغ کو عقل، کوئی تھوڑا سا سوچ بچار، مطلب لکھا ہوا اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس آئین میں کہ وہ اپنا کوئی ریفرنس اگر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، تو وہ کرنا چاہیے۔ مطلب ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ضروری ہے، اتنے سب سے مقدم جو اگر کوئی اس حکومتی سیٹ اپ میں یا ریاستی سیٹ اپ میں ایکچولی کوئی عہدہ ہے تو صدر مملکت کا ہے، تو صدر مملکت جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خان صاحب دے کہنے تو سائن ٹھوکی جا رہا ہے۔ تھوڑا سا میرا خیال ہے صدر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ میں کرنا کی میں کتنے جا رہے ہیں۔ اینی ویز یہ جو سارا سلسلہ چلا ہے تو اس میں اب 2-3 خبریں ہیں میرے پاس۔ ایک تو شاید مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے گیلانی صاحب کا اس حوالے سے، لیکن 1-2 خبریں نون لیگ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بڑی اچھی ہیں۔ تو میں اس بارے میں اب آپ سے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز لیگ کے جو ارکان ہیں، پہلے چلو بری خبر سنا دینے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بندے دا مڑ کے ٹیسٹ خراب ہوتا ہے، میٹھا اینڈ ہی کھانا چاہیے نا، تو اچھی خبر کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لے۔ تو مسلم لیگ نواز کے 2 ارکان کم از کم ایسے ہیں میرے ذرائع نے بتایا، اور مسلم لیگ نواز میں ان پر کام بھی ہو رہا ہے کہ وہ شاید گیلانی صاحب کو ووٹ نہ کریں۔ ایک صاحب ہیں کیسر احمد شیخ، چنیوٹ سے یہ منتخب ہوئے تھے، یہ جو ہے نا عرفان کیسر شیخ، وہ بہت امیر آدمی، ارب کھرب پتی آدمی، چنیوٹ گروپ والے، ان کے یہ والد صاحب ہیں، اور ان کو ٹکٹ دلوایا تھا میاں منشا نے 2013 میں نواز شریف صاحب سے کہہ کر، اور انہی کے ہم نام تھے کیسر شیخ صاحب۔ وہ ان کو کیسر شیخ جاپانی کہتے ہیں، یعنی وہ جاپان سے ایکچولی ان کا بزنس وہاں پہ تھا تو اس حوالے سے انہیں جاپانی کہا جاتا ہے۔ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا، حالانکہ وہ بہت زیادہ مسلم لیگ نواز کے کارکن تھے یا بڑے اہم تھے، لیکن نواز شریف پتہ آپ کو بادشاہ آدمی ہے، وہ پھر میاں منشا کے کہنے پہ انہوں نے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ اب یہ جو کیسر شیخ صاحب ہیں، ان کے عارف علوی صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے چنیوٹ میں باقاعدہ ایک پروگرام ارینج کیا تھا، وہاں پر صدر مملکت آئے تھے اور وہاں پر آ کے انہوں نے خطاب کیا، وہاں پر بڑی باتیں شاتیں کی، 2-3 گھنٹے صدر مملکت نے وہاں پر اپنا دیدار کروایا لوگوں کو، خطاب بھی کیا، پھر چلے گئے۔ 15-20 دن بعد جا کے بات ہوئی میڈیا کے ساتھ، تو کیسر احمد شیخ نے کہا جی میں نواز شریف کے اس بیانی کو نہیں مانتا جس میں وہ نام لے رہے ہیں ہمارے اداروں کے سربراہوں کا، اور یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اس طرح سے نام لیتے پھریں، اس طرح سے تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں کی تھی، اس لیے ان پر شبہ ہے کہ شاید یہ ووٹ نہ کریں، یہ ایک ان کے بارے میں یہ شبہ موجود ہے۔ دوسرے ہیں عبدالرحمان کانجو صاحب، یہ NA 155 لودھراں سے یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کے جو والد صاحب ہیں نا صدیق کانجو صاحب، ان کے بڑے اچھے ایک دور میں مراسم ہوا کرتے تھے گیلانی خاندان کے ساتھ، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ گیلانی خاندان کے مرید تھے یہ۔ پھر لیکن سیاست ایک ایسی خوفناک چیز ہے جس میں باپ بیٹے کے خلاف ہو جاتا ہے، مریداں دا پیراں دے خلاف ہونا کیڑی وڈی گل ہے۔ پھر واقعاتی کچھ اس طرح کی چیزیں چلیں، کچھ سیاسی معاملہ چلے کہ کانجو خاندان جو ہے وہ گیلانی خاندان کے پولیٹیکلی خلاف ہو گیا،
پولیٹیکلی وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جب وہ پولیٹیکلی خلاف ہو گئے تو پھر ایسا بھی وقت آیا کہ وہ آمنے سامنے کھلو کے الیکشن لڑنا شروع ہو گئے۔ اب اگر گیلانی خاندان جو ہے ان کے یعنی سربراہ یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ اگر سینٹ کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ وہ بن جائیں چیئرمین سینٹ۔ اب اگر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو چیئرمین سینٹ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور ملتان کے ایریے میں پھر گیلانی خاندان کی وہ دھاک بیٹھ جائے گی دوبارہ سے، جو پہلے وہ اپنے پرائم منسٹر کے دور تک انجوائے کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 5-7 سال ظاہر ہے کہ وہ نہیں رہے، تو اس میں بڑا ایک بندے نو دھچکا جا لگتا ہے کہ یار ساڈی پہلے اینی آواز چلتی پئی تے ہن سانوں گل ہی کوئی نہیں سندا۔ تو پھر وہ یہ جو سیاسی مخالفین ہیں یہ نہیں چاہتے کہ گیلانی خاندان کی ساؤتھ میں اس طرح سے دوبارہ ایک گرپ بنے، ان کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے اور ان کی گرپ ہو جائے تمام ایشوز کے اوپر۔ اس لیے یہ گمان کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر کہ انہاں دو بھائیاں تے نظر رکھو، اے کتے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ تاہم میرے جو دوسرے ذرائع ہیں جو ان ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں جو کیسر احمد شیخ صاحب ہیں وہ تو ان کو تو قابو کرنے کے لیے میرا خیال ہے میاں منشا سے ہی دوبارہ رابطہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے تو رابطے انہی کے کہنے پہ ٹکٹ ملا تھا۔ لیکن جو کانجو صاحب ہیں وہ چونکہ ایک سیاسی خاندان ہے اور ان کی اپنی ایک لیگیسی ہے، ان کا اپنا ایک سارے سیاسی معاملات ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو پولیٹیکل لوگ ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ چیزوں کو بہتر کر لیں، اور انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ شاید وہ ووٹ دے ہی دے گیلانی صاحب کو۔ لیکن بہرحال چونکہ ایک شک جہا پہ گیا نا میں نے، تو پھر میں نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو فیصلہ آیا، یہ سوری میں بھی بار بار فیصلہ کہہ رہا ہوں کہ سارے ٹی وی غلط ہی چلائی جا رہے ہیں، فیصلہ وہ یہ جو رائے سپریم کورٹ کی سامنے آئی ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایویں نچی جا رہی ہے کہ واہ جی واہ ساڈی گل منی گئی، ساڈی گل منی گئی، اور بالکل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور یہ بالکل ہم جو کہہ رہے تھے عمران خان جو کہہ رہا تھا اس کے ویژن کے مطابق ہی سپریم کورٹ نے رائے دے دی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے، فواد چودھری بھی لگا ہوا ہے، وہ بابر وان صاحب بھی آ گئے ہیں کہیں سے اٹھ کے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، اور شبلی فراز صاحب تو خیر ظاہر ہے ہی ہیں، تو یہ وہ لگے ہوئے ہیں کرنے سارا کچھ۔ تو وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ انگریزی نہ سارے نو آندی، اور عام آدمی تو بہت ہی انگریزی آندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لگے ہوئے، وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہم اپنے ارکان اسمبلی ہیں ان کو ہم ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں کہ جناب دیکھو تو تہاڈا پتہ لگ جانا جی، لگ پتہ جانا کنے کنے ووٹ پایا راجہ صاحب۔ ہاں وہ راجہ ریاض پہ بڑا شک کر کے بیٹھے ہوئے گا راجہ ریاض ادھر ادھر ہو جائے گا، یا جو ایک دو اور لوگ ہیں پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ان پہ ان کا شبہ ہے، تو وہ اس بات پر بڑے زیادہ شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس لیے وہ مسلسل اس بات کا ڈول پیٹ رہے ہیں کہ جناب اسی جیتے گئے، اسی جیت گئے۔ لیکن اب فیصلہ ظاہر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہی، جیسے کہ وہ اب تک کے کرائم بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اگر تو وہ غیر جانبدار رہی تو پھر اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس رائے پر قائم رہے گا کہ جناب یہ جو ہے اپنا بیلٹ وہ خفیہ ہی رہے گا۔ اگر نہ قائم رہ سکا الیکشن کمیشن اور کوئی پریشر آ گیا کسی سائڈ سے، ایک فیضا تگڑا یا فون آ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے شیڈول بھی آگے لے جائے، ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ نہیں جناب 2 گھنٹے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ نویں بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جان گے تو اسی نویں بیلٹ پیپر پرنٹ کرا لیں گے، اس طرح کر کے وہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ والا آپشن مشکل اسی لیے لگتا ہے کہ جب ایک بات آپ سپریم کورٹ میں کہہ چکے ہیں تو پھر آپ اسے پیچھے ہٹنا بڑا معیوب سا ہو جاتا ہے، بڑا بندہ پھنس جاتا ہے۔ لیکن پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ جب فیصلہ ان کا سامنے آئے گا، اجلاس ان کا جاری ہے، جب بات چیت سامنے آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے یا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس اچھی خبر کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سیاسی کارکردگی رہی ہے پچھلے 1-1.5-2 سال کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف کو چند سینئر رہنماؤں نے یہ مشورہ
مشورہ دیا ہے کہ مریم نواز کو اب سینئر وائس چیئرمین یا سینئر نائب صدر کا عہدہ مسلم لیگ میں دے دیا جائے، اور اس کے لیے میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک پھر رائے لی ہے لوگوں سے، پھر بات چیت ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ سمجھے تقریباً فیصلہ ہو ہی گیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ اگلے جو 4 مارچ کو ان کی جنرل کونسل ہونے جا رہی ہے اس میں اس بات کا باقاعدہ شاید اعلان کر دیا جائے۔ اچھا، اس بات کی وجہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ چونکہ مریم نواز بیٹھی ہوں تو پاویں نال شہباز شریف بھی بیٹھا ہوئے، لوگ مریم نواز کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور ووٹ نواز شریف کا ہے، اس لیے سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اب کیا ضرورت ایسی پیش آئی کہ جناب ان کو عہدہ دے دیجیے؟ وہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو پارٹی کے دیگر قائدین ہیں، اب 13 نائب صدور ہیں مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے اندر، تو 13 دا سٹیج لگا ہوا ہے کہ عجیب جہا پیڑا لگ رہا ہے، وہاں پہ ایک مریم نواز بھی بیٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ 2 سینئر نائب صدر کر دیے جائیں یا 2 وائس چیئرمین کر دیے جائیں، ایک وائس چیئرمین کر دیے جائے، ایک چیئرمین تو ہیں ہی ہیں راجہ ظفر الحق صاحب، تو ان کی اس کرسی جو ہے نا وہ پھر ذرا پہلے 3 کے اندر آ جائے گی درمیان میں، ادروائز پھر یہ لوگ اعتراض کریں گے، باتیں ہوں گی کہ دیکھیں جی یہ تو وہی کام ہو رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر دا پتر ڈاکٹر اللہ، یعنی کہ مورسی سیاست کا جو ایک کہا جاتا ہے کہ جناب وہی ہو رہا ہے، تو وہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک فیصلہ لیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سمجھے فیصلہ لے ہی لیا ہے، اب 4 مارچ کو شاید اس کا صرف اعلان ہی ہونا باقی ہے، بلکہ اس کی توثیق کروا لی جائے گی جنرل کونسل سے، تو پھر پکی کچور سینئر نائب صدر یا وائس چیئرمین وہ ہو جائیں گی پارٹی کی۔ تو جو مسلم لیگ نواز کے چاہنے والے ہیں، جو مریم نواز کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور جو ان کی کارکردگی سے متاثر ہیں، ان کے لیے یہ باہر ایک اچھی خبر ہے، اور ان کے مخالفین بھی ویسے ہیں پارٹی کے اندر لیکن ان کی تعداد ذرا کافی کم ہے، یا چپ جے نے بول دے نہیں اگے نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے خلاف کوئی گل بات ہوئی تو ساڑی پھر پارٹی جگہ کوئی نہیں رہنی۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ میرے سامنے تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔